बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्ज़ा शफीक, आपके साथ सच के साथ। और मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हमने पहले भी आपसे एक रिक्वेस्ट करता होता हूं कि आप इस प्रोग्राम को आगे शेयर किया करें अपने अहबाब में, दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, ताकि उनको सरदार शौकत अली कश्मीरी के जो ख्यालात हैं, जो उनकी तजिया होता है, वो उनसे भी उनको वो लोग भी मुस्तफीद हों। आज 8 मार्च ख़वातीन का आलमी एक दिन है, जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस तरह पाकिस्तान में भी आज औरतों ने अपने हकूक़ के लिए सेमिनार किए, प्रोग्राम किए। इस्लामाबाद और लाहौर में सड़कों पर मुजाहरा भी नहीं, रैली भी निकाली, और मुजफ्फराबाद, बाग और मीरपुर में भी औरतों ने अपने सेमिनार और प्रोग्राम किए। बड़े अफसोस की बात ये होती है कि जब ये प्रोग्राम एक औरतों का, वैसे तो हमारा इस्लाम, जैसे हम लोग कहते हैं कि इस्लाम ने हमें कहा है कि औरत की इज्जत करो, औरत को उसकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन कुछ एंकर हजरात जो वो माइक लेके घूमते हैं, वो मैंने देखा है मार्च में इस तरह के बेतुके से सवालात कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि इन प्रोग्रामों में एंकर्स भी ख़वातीन को ही फिर जाना चाहिए, इनको नहीं भेजना चाहिए। क्यों? कि उसने एक लिखा हुआ था वो कि कुछ ऐसा, तो उसे कहता है कि मैं तो अपना सालन खुद गर्म करूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं तो तुम क्यों नहीं गर्म करके दोगी? भाई, वो तुम्हारी बीवी तो नहीं है, या वो तुम्हारी कोई बहन तो नहीं है, तुम उसको एक सड़क पे मिल रहे हो। तो इस तरह के मामलात बड़े अजीब से हैं। उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, हुकूमत बन गई। अभी तक हुकूमतें बन रही हैं, अभी सिर्फ सदारती इलेक्शन का बाकी है। लेकिन अफरा तफरी है, अफरा तफरी भी है, बदमजाजी भी है, और बोशवार वाक़यात देखने में आ रहे हैं, जिस तरह कि यहाँ पे कोई धींगा मस्ती होगी। उसके बाद IMF को ख़त लिखा था PTI ने, उन्होंने जवाब भी दे दिया। अब चलते हैं शौकत साहब के पास, वो आज क्या समझते हैं इस पे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जनाब। आ, आज ख़वातीन का वुमेन्स इंटरनेशनल डे है, और आज प्रोग्राम के हवाले से मैं तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दिन की मुनासबत से। ख़वातीन हमारे माशरे का एक अहम अंसर हैं, बल्कि अगर पूरी दुनिया की आबादी को देखा जाए तो तकरीबन अबव 55% जो है ना वो ख़वातीन हैं, यानी निसफ आबादी से ज़ायद ख़वातीन हैं। और एवोल्यूशनरी इस प्रोसेस में ख़वातीन ने कुछ हुकूक लिए कई माशरों में। अब ये कंसेप्ट जो है वो आ, तस्लीम कर लिया गया है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। जो तीसरी दुनिया के और बिलखुसूस जो मुसलमान ममालिक हैं, उनमें अभी तक इस उसूल को तस्लीम नहीं किया गया है होल हार्टेडली। लेकिन ख़वातीन की तहरीकें इन मुल्कों के अंदर भी चल रही हैं, और आ, बेशुमार जो तरक्की पसंद सेकुलर लिबरल लोग हैं वो इस नज़रिए को तस्लीम करते हैं कि माशरे के अंदर जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, और किसी नौ की भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आ, चूंकि ये चीज़ तो साबित हो चुकी है कि ख़वातीन वो काम कर सकती हैं जो मर्द करते हैं। वो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी उसी तरह एडवांस हैं, और तरक्की की इस तेज रफ्तार दौड़ में कई एक ख़वातीन ने बड़ा रिमार्केबल रोल अदा किया है। और कौमों की आज़ादी की तहरीकों के अंदर भी ख़वातीन जो है वो सफ़े अव्वल में शामिल रही हैं, और कई ख़वातीन तो कौमी आज़ादी की तहरीकों में बतौर एक सिंबल के हैं। तो इसलिए ये जो पसमानदा अहद की डिस्क्रिमिनेटरी किस्म के रवैये हैं, इन रवैयों को अब तक हो जाना चाहिए, और 21वीं सदी के जो बुनियादी तकाज़े हैं या इंसानी हकूक़ का जो बैनुल-अक़वामी चार्टर है उसके मुताबिक है। तरक्की की इस दौड़ में सारे ही, चाहे वो मर्द हों चाहे वो ख़वातीन हों, उन्हें शरीक किया जाना चाहिए।
اور ہر نو کے جو ڈسکرمنیٹری قسم کے ڈریکونین قسم کے لوز ہیں وہ ریپیل ہونے چاہیے۔ مذاہب، ہر شخص کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا عقیدہ ہے، اور وہ اپنے خدا سے، اپنے بھگوان سے، اپنے گاڈ سے جس طرح کا بھی کوئی رشتہ برقرار رکھنا چاہتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی اور منشا کے تابع ہے، اور اس پہ کسی دوسرے کی مرضی اور منشا ٹھونسی نہیں جانی چاہیے۔ یہ بالخصوص جو نیشن سٹیٹس جب سے مارز وجود میں آئی ہیں، تو فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم آف بلیف کے اصول کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ عقائد کی بنیاد پہ، مذاہب کی بنیاد پہ سوسائٹی میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونے چاہیے، اگرچہ سارے ہی مذہبوں کے اپنے اپنے جو دعوے ہیں اور ان کے بلیورز کے ہیں کہ جی ہمارا مذہب ہی سب سے زیادہ انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے، عزت اور وقار کی بات کرتا ہے، عزت اور عظمت کی بات کرتا ہے، لیکن پریکٹیکلی جب عزت دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم ڈفرینٹ قسم کی ٹریڈیشنز کے انڈر آ جاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی لوگ پھر اس میں مذاہب کو انوالو کر لیتے ہیں، عقائد کو انوالو کر لیتے ہیں، حالانکہ شاید پسماندہ معاشروں کی جو پسماندہ ٹریڈیشنز ہیں وہ شاید اس نظریے سے متصادم ہو، جس کو کہتے ہیں کہ جنڈر ایکوالٹی کا جو نظریہ ہے اس سے متصادم ہو۔ مذاہب کا اس میں عمل دخل صرف ایک شخص اپنے ذاتی نقطہ نظر کو دوسروں پہ ٹھونسنے کے لیے سہارا لیتا ہے۔ ایسے ہی جیسے فرض کریں کہ اگر انسانی سماج کے مختلف عہدوں کو لیا جائے تو اس میں سپریارٹی اور انفیریٹی، دی کانسیپٹ آف سپریارٹی اور انفیریٹی موجود تھا، اور جو بھی رویہ جو ہے وہ سپریارٹی کو امپوز کرتا ہے، دراصل وہ ریسزم کی طرف نکل جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ ریسزم فاشزم کی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہ چاہے آپ اپنے عقیدے کے زور پر اپنی سپریارٹی ثابت کرنا چاہیں، اپنے ٹرائبز کی بنیاد پہ کرنا چاہیں، اپنے علاقے کی، اپنی قوم کی بنیاد پہ، یہ سارے روٹس بیسیکلی انسانی تقدیس کے خلاف ہیں۔ انسانی تقدیس یہ ہے کہ ہم ہر ایک انسان کو انسان مانیں، اور اس کی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن، کسی قسم کی کوئی تعصب جو ہے وہ روا نہ رکھیں۔ لیکن چونکہ یہ سب چیزیں سوسائٹی میں موجود ہیں، اسی لیے کچھ سوسائٹیز جو اس کے خلاف ایک جنگ لڑ کے تھوڑی سی آگے بڑھی ہیں، تو ان سوسائٹیز کی ترقی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جن سوسائٹیز میں ابھی تک یہ لڑائی جو ہے وہ ابتدائی مراحل میں ہے، وہاں ان ان سوسائٹیز کی پسماندگی جو ہے وہ موجود ہے۔ اور انفارچونیٹ ہے کہ کئی ایک پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے ووٹ بینک کی خاطر مذہب کو استعمال کرتی ہیں، جبکہ ان مذاہب کا ان کی پالیٹکس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، یا دنیا کا کوئی خطہ، جہاں بھی ریلیجنس کو اپنی پاور گیننگ کے لیے بطور ایک ٹول، بطور ایک ہتھیار استعمال کیا جائے گا، تو وہاں سوسائٹی میں الٹیمیٹلی فاشزم گرو ہوگا، اور اس وہ الٹیمیٹلی جو سوسائٹی ہے وہ اس سے ہارم ہوگی، اور جو ایک ہارمونی سوسائٹی کے اندر ہونی چاہیے وہ قائم نہیں رہ پاتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سپیریئر نہیں ہے، کوئی انفیریئر نہیں ہے۔ ہاں، انسان کا جو کردار ہے وہ قابل قدر، قابل ستائش بھی ہو سکتا ہے، وہ قابل مذمت بھی ہو سکتا ہے۔ جس کا کردار اچھا ہے، دوسروں کی بھلائی کا ہے، دوسروں کے لیے محبت کا ہے، دوسروں کے مساوی حقوق کے تسلیم کا ہے، وہ کردار قابل تقلید ہے، وہ مقتدر ہے۔ اور وہ کردار جو دوسروں کو ڈسکریمنیٹ کرتا ہے، دوسروں کو دبا کے رکھنے کے نظریے پہ قائم ہے، دوسروں کے خلاف جنگ و جدل کو جائز سمجھتا ہے، وہ نظریہ، وہ لوگ جو ہے وہ یا اس طرح کے حامل کردار جو ہے وہ قابل تقلید نہیں ہے، اور ایسے کرداروں کی جو ہے وہ اچھے لوگ جو سوسائٹی میں ہمانگی جاتے ہیں وہ مذمت کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہم نے سیاست میں اپنے مقاصد کے لیے ٹرائبز کو بھی استعمال ہوتے ہوئے دیکھا، علاقوں کو بھی، تحصیل کو بھی، ولیجز کو بھی، جو بھی چیز ان کی پاورز میں اضافے کا سبب بنتی ہے، استثاری
معاشروں کے اندر پولیٹیکل پارٹیز وہ سب کچھ استعمال کرتی ہیں. انفارچونیٹلی اسی کی وجہ سے جو ہے وہ معاشی نامواری بھی ہے، اور سوسائٹی کے اندر پیار اور محبت کا بھی فقدان دن بدن نظر آتا ہے. اور اس انٹرنیشنل وومن ڈے کے موقع پہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ایسی سوسائٹیز جو ہے وہ جو ڈسکریمنیشنز پہ مبنی ہیں، وہ ترقی کی اس تیز رفتار دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. اور جو لوگ خواتین کو گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، وہ چاہے کوئی ہو، وہ چاہے اس کا ہم سے کتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، اگر وہ عورت کا احترام کرنا نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ماں، بہن، یہ جتنے بھی مقدس رشتے ہیں، ان رشتوں کی کوئی پاسداری اسے نہیں ہے. اور جن وفا اور جفا کا یہی طریقہ ہے کہ انسان انسان کے ساتھ وفا کرتا ہے. اور جو لوگ انسان کے ساتھ وفا نہیں کرتے، جو لوگ انسان کی قدر اور منزلت کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کی قدر و منزلت کو اپنے مقصد حیات کے اندر شامل نہیں کرتے، وہ کسی اعتبار سے بھی قابل تقلید لوگ نہیں ہیں، قابل مذمت لوگ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی خاص کر کے ہماری سوسائٹی کے اندر، جو سوسائٹیز کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے، جو آئیڈیل ہونا چاہیے، جو معاشرے کی رہنمائی کا ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. اور وہ گالم گلوچ جو آج ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، اس کا چاہے سبب کوئی ایک فرد ہو، ایک پولیٹیکل پارٹی ہو، لیکن اس ایک پولیٹیکل پارٹی نے اگر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جراثیم بد تہذیبی کے، بدتمیزی کے، بد اخلاقی کے اس سوسائٹی کے اندر موجود تھے، جس سے کا کسی نے ایک نے فائدہ اٹھایا تو باقی بھی سارے اس میں لتڑے گئے ہیں. تو میں تو آج کے دن کے حوالے سے خواتین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید اور توقع کے ساتھ، اور بالخصوص اپنی پارٹی کے دوست احباب کے لیے کہ وہ اپنا یہ نصب العین بنا لیں کہ خواتین کے ساتھ کسی بھی ناہمواری کے خلاف وہ اگلی صفوں میں جدوجہد کرتے ہوئے پائے جانا چاہیے. اچھا. باقی جو آپ نے پاکستان کی صورتحال پہ وہ کی ہے، جی. ٹھیک ہے. پا- یہ تو پاکستان کے لوگوں کی بدقسمتی ہے، یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی بدقسمتی ہے، ہوں. یا اوورآل پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہوں. وہاں کبھی بھی کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. ہر الیکشن پہ سوال اٹھتے رہے ہیں، دھاندلیوں کے بھی، ذاتی پسند اور ناپسند کے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بھی. اور یہ الیکشن بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. شاید آج شعور ذرا زیادہ لوگوں کے پاس آیا ہو، یعنی چونکہ یہ انفارمیشن کا دور ہے، تو اس انفارمیشن کے دور میں زیادہ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا، آبادی کے تناسب سے زیادہ لوگ اس پہ رنجیدہ ہوں گے کہ پاکستان کے موجودہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ فری بھی نہیں تھے، وہ فیئر بھی نہیں تھے، اور وہ ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں تھے. ہوں. اور پھر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول جس طرح کا سامنے آیا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت ہے. اور الیکشن کی کیونکہ ایک طرف تو لوگوں میں یہ احساس، اپنے حقوق کا احساس بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے نتیجے میں ڈسکریمنیشن محسوس کرتے ہیں تو لوگوں کا اینگر بھی بڑھ رہا ہے. اور یہ اینگر جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بام دست و گرباں ہیں. اور پی ٹی آئی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل تک ایک حکمران پارٹی تھی، اس کا سب سے زیادہ شکوہ گلا شکوہ ہے اس سے. انہوں نے کئی ایک احتجاج، کئی ایک پروٹیسٹ بھی آرگنائز کیے ہیں. وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے اس بحث میں ہم پڑے بغیر یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو ان کی کنسرنس کو ضرور ایڈریس کیا جانا چاہیے، انہیں مطمئن کیا جانا چاہیے. کیونکہ یہ یہی کچھ 2018 کے الیکشن میں ہوا. اور اس وقت ہے تو اس دفعہ تو جعلی یا اصلی فارم 45 تو کئی لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، کئی جیتنے والوں نے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو بظاہر ہار گئے ہیں انہوں نے بھی اٹھائے ہوئے ہیں. لیکن 2018 میں تو
8% جو ہے وہ فارم کسی کو دیا ہی نہیں گیا، انسائنڈ فارم تھے. اور یہ رپورٹیں جو ہے وہ اس وقت کے اخبارات میں چھپی ہیں، خاص کر کے دی نیوز میں، جنگ میں، اور دیگر کئی اخبارات میں. اور کس طرح دباؤ ڈال کے جو ہے وہ امیدواروں کی، یعنی کینڈیڈیٹس جو تھے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے تھے یا پروونشل اسمبلی کے تھے، ان کی لائلٹیز بھی بدلتی جاتی رہی ہیں. تو یہ کب تک چلے گا؟ اور آپ دیکھیں کہ اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ایک اکھڑے ہوئے سانسوں کے ساتھ چل رہا ہے. آج وہ پورے زور سے سانس بھی نہیں لے سکتا، اور اس کی اب بقا کا دار و مدار اس پہ ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے اس کی کتنی ایک مدد کرتے ہیں. کئی ایک لوگوں نے بہت شور شرابہ اٹھایا ہوا ہے کہ عمران خان نے جی IMF کو خط لکھ دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس وقت جو ہے، چونکہ یہ ایک نیرو نیشنلزم ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ سرحدوں کے اندر، یعنی ایک جغرافی کے اندر رہتے ہیں، اور آپ پہ ہر نوع کا ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہیں، لیکن آپ چیخ بھی نہ ماریں کہ دنیا سن سکے، اور اس سے جو ہے وہ آپ کا فیس ہے جو ہے وہ ذرا گھنا جائے. تو ہم یونائٹڈ نیشنز کے، یہ پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا ممبر ملک ہے، یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس چارٹر کا سگنیٹری ہے، اور کئی ایک معاہدے، یعنی ٹارچر کے حوالے سے، ویمن کے حوالے سے کئی ایک معاہدے جو ہے وہ پاکستان نے کیے ہوئے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ. اب اس میں اگر کوئی ایک لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس ملک کے اندر جو ہے وہ ذاتی پسند اور ناپسند کا نظام نافذ ہے، جس کی وجہ سے میرٹ ٹوٹلی کمپرومائز ہوتا ہے، لوگوں کے فیتھ کمپرومائز ہوتے ہیں، لوگوں کے کو فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے، فریڈم آف ریلیجس پریکٹسز کا حق نہیں دیا جاتا. تو یہ سمجھنا کہ کوئی آدمی کسی عالمی ادارے کو خط لکھ دے تو اس سے کوئی شخص جو ہے وہ ان پیٹریٹک ہو جاتا ہے. تو ان رویوں کو بدلنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ تمام عالمی اداروں انکلوڈنگ کورٹ آف جسٹس، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی ممبر ہے، یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کا ممبر ہے، یونائٹڈ نیشنز جو سیکورٹی کونسل ہے اس کا بھی ممبر ہے. تو ان عالمی اداروں کا جو پرائم رول ہے ٹو پروٹیکٹ دا لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی آف دا پیپل، اور اس کے ساتھ ان کے جس ہر نوع کی فریڈم کو، ہر نوع کی فریڈم سے مراد کوئی تخریب کاری کی فریڈم نہیں، بلکہ اپنے عقیدے کی پریکٹس کی، اپنے اس میں ٹرانسپیرنسی کی اپنی سوسائٹی کے اندر، یہ سب چیزیں جو ہے، فریڈم آف پریس ہونی چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ عالمی اداروں کے جو ممبر سٹیٹس ہیں، اگرچہ وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ان اداروں میں جا کے اپنے ملک کے لوگوں کے ہیومن رائٹس کی بات کرنا، یہ کسی اعتبار سے بھی کوئی ان پیٹریٹک فیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرو پیپل ایجنڈا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے تو وہ کوئی خالصتاً پرو پیپل ایجنڈا ہے، لیکن اگر وہ عالمی اداروں کو کہتے ہیں کہ یہاں جو انتخابات ہوتے ہیں، ان انتخابات کو ایگزامن کیا جانا چاہیے کہ کیا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں، یا اس میں دھونس، دھاندلی اور مینپولیٹی ریزلٹس جو ہے وہ دیے گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نیرو نیشنلزم سے باہر نکل کے تو 21ویں صدی میں، جبکہ ہم ایک گلوب کا حصہ ہیں، اس گلوب کے اندر رونما ہونے والی تمام تبدیلیاں چاہے اچھی ہیں تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، برے ہیں تو اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے. تو لہذا ہمیں ان ایسی چیزوں کی جو انڈورسمنٹ ہے وہ ضرور کرنے چاہیے، اور وقت کے حکمرانوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ آپ اپنے یہ رویے بدلیں. ان رویوں کی وجہ سے پاکستان کے آج 55% لوگ ایسے ہیں جو بلو دا پاورٹی لائن زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ جو انفلیشن ہے وہ اٹ از آن دا آفیشیل رپورٹس کہ وہ ابو جو ہے
وہ 38% سے بھی اوپر ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ اس کو آٹا میسر نہیں ہے، اس کو چینی میسر نہیں ہے، اس کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے. تو آخر ان لوگوں کو، جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں، اگر وہ اپنے حقوق کا، اپنے لیے بنیادی سماجی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ مطالبہ کسی اور نے نہیں پورا کرنا ہے، یہ اس ملک کے جو وسائل پہ قابض لوگ ہیں انہوں نے ہی ان کے لٹانے ہیں. اور 5 مارچ کو آپ دیکھیں کہ پورے آزاد کشمیر میں لوگوں نے احتجاج کیا، اور ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ مظاہرے کر رہے ہیں، بجلی کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، جس پہ انسانوں کی زندگی کا دھرمدار ہے، وہ مطالبے کر رہے ہیں. لیکن حکمرانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں ریگتی. اور کل شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مظفر آباد گئے ہوئے تھے، لیکن ایک بات بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے، ان کی فوری مسائل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، سوائے اس کے کہ چند ایک جو چیک انہوں نے تقسیم کیے جو حالیہ فلڈ کے متاثرین تھے. لیکن آپ دوسری جانب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اپنے صوبے رائلٹی جو ہے وہ زور زبردستی سے مانگ رہے ہیں، لیکن ہمارے اس خطے کے اندر نہ تو رائلٹی دی جاتی ہے پراپرلی، اور جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں ان سارے ریسورسز کو پاکستان استعمال کرتا ہے، لیکن ان ریسورسز کا پھل آزاد کشمیر کے لوگوں کو نہیں ملتا. یہی حال گلگت بلتستان کا ہے کہ وہاں کتنے انرجی کے ڈیم جو ہے انہوں نے بنائے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی آبادی جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئی ہے، لیکن اس کا پھل گلگت بلتستان والوں کو کیا ہے کہ آج وہ بھی 8 ماہ سے کوئی شہر، کوئی گلی ایسی نہیں ہے جس میں گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے وہ کھلے آسمان تلے مظاہرے نہ کر رہے ہوں. لیکن کوئی ان کے سننے کی، کوئی ان کے لیے سننے کا کے لیے ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارے جو پاکستان کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ایک بڑا شگوفہ چھوڑا کہ جی ان علاقوں کو تھرو ریفرینڈم جو ہے وہ پاکستان کے اندر شامل کیا جائے. تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کو زیادہ عام آدمی سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. تو کس طرح انہوں نے یہ بات اتنی آسانی کے ساتھ کہہ دی، جبکہ سیکشن 157 جو ہے وہ پاکستان کی جورسڈکشن کو ڈیفائن کرتی ہے کہ پاکستان کی ٹیریٹری کہاں ہے. سیکشن 1 جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں کو ڈیفائن کرتی ہے. تو یہ جو کشمیر ایشو ہے یہ کوئی پاکستان کا انٹرنل ایشو نہیں ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کا ایک کے لوگوں کا بنیادی سیاسی، سماجی، معاشی حقوق، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں کہ یہ ان کا برتھ رائٹ ہے کہ ان کو ایک فری اینڈ فیئر پلیبسسٹ دیا جائے. تو جب تک کہ ایکٹ 74 کو منسوخ نہیں کیا جاتا تو اس طرح کا کوئی یونیلیٹرل ریفرینڈم جو ہے وہ تو ورلڈ کمیونٹی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پاکستان کے الیکشن ہے کہ مطلوبہ نتائج برآمد کر دیے جائیں. تو ایسا بالکل نہیں ہم انہیں دیں گے. اور چیف جسٹس صاحب کو یا کوئی بھی اتھارٹی پاکستان کی ہے، ان کو ان متنازع ایسی متنازع باتیں کرنا جو ہے نا وہ بند کرنے چاہیے، اس لیے کہ اس پہ ان کا کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے. اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق ہی جو کوئی فیصلہ عوام کریں گے اس فیصلے کو سارے لوگ قبول کریں گے. اور اس میں ہندوستان کا رول بھی متعین ہے، پاکستان کا رول بھی متعین ہے. چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، کوئی بھی اگر یونیلیٹرلی ریاست جموں کشمیر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا تو ہم ریاست جموں کشمیر کے باشندے اس کو قبول نہیں کریں گے کسی صورت میں بھی. ہمیں یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق سب سے پہلے فری اینڈ فیئر ماحول پرووائڈ کیا جائے جس میں کہ ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. ایک تو اب آخری بات ہے کہ اب رمضان کا مہینہ جو ہے نا یہ کل سے شروع ہونے والا ہے. جی جی. آزاد کشمیر کے اندر بہت سے دور افتادہ علاقے ہیں جہاں پہ ابھی برف بھی پڑی اور ابھی راستے بھی بند تھے، بارشیں بھی ہوئی. وہاں تک جو
अज्जाए जो खुराक हैं, आटा सबसे बड़ी चीज़ है। ये आटा वैसे भी पाकिस्तान हमारे मिल नहीं रहा होता, महंगा होता है, वो डीलर्स पता नहीं आगे पीछे, मुझे तो नहीं, मैंने ज़िंदगी में मुझे नहीं समझ लग रही कि क्या सिस्टम है। तो वो जो डीलर्स वगैरह है वो आगे लेके जाना, तो मेरा ख्याल है हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ये हम लोग, मैं एक रिक्वेस्ट या मुतालबा ही समझे कि इस प्रोग्राम की साथ सभी शौकत साहब से भी, कि वो उन इलाकों में खुराक जो है वो पहुँचाएँ, ताकि हमारे लोग जो हैं वो खुराक, तो पहले ही हमें बड़ी कम मिलती है, और जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही अभी। दूसरी बात है कि ख़ासकर हमारे वही फिर दूसरे जो इलाके आते हैं, इनके अंदर एक आज मुजफ्फराबाद के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन साहब का है, कुछ पेंशनर्स, उनने एक धरना दिया हुआ है शौकत साहब, उनकी पेंशन जो नहीं मिल रही, जो उनके फंडिंग काटेंगे, उसके बारे में कोई हुकूमत आज़ाद कश्मीर को एक मेमोरेंडम या देखिए, मैं तो अगर गुज़श्ता 47 साल से पाकिस्तान को स्टेट, इसके रोल को देखा जाए, तो ये जमीन तो चाहते हैं, लेकिन जमीन पे बसने वाली आबादी नहीं चाहते। ये बलूचिस्तान के अंदर से निकलने वाली जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो चाहे सोना है, चाहे वो कोई और धात है, उसको इस्तेमाल में तो लाना चाहते हैं, लेकिन बलोचों का जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। यही हाल जो सिंध है, जो तकरीबन जो है वो अबव 60% जो है ना रेवेन्यू जनरेट करता है, रेवेन्यू तो ये लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंध के लोगों के जो बुनियादी और अमूमी मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। यही हाल खैबर पख्तूनख्वा का है, कि वहां भी आप ये देखिए कि ये वहाँ के पश्तूनों की किसी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है, और जो वहाँ के ह्यूमन राइट्स डिफेंडर जो खालिस्तान पश्तूनों के हुकूक की बात करते हैं, उनकी इज्जत और वकार की बात करते हैं, बगैर मुकदमा चलाए बरसा भर से वो गिरफ्तार हैं। मंजूर पश्तीन की मिसाल आपके सामने है। और यही हाल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भी है। तो इन्हें हमारी ज़मीनें तो चाहिए, इन्हें हमारे वसाइल तो चाहिए, लेकिन हमारे बगैर ये वो हालात पैदा कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। तो आप कह सकते हैं कि डे फर्स्ट से ही इन्होंने वो हालात पैदा किए हैं कि जिससे आज़ाद कश्मीर के लोग वॉलंटियरली हिजरत पे, माइग्रेशंस पे मजबूर हो रहे हैं, रूह और तन के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। और अमूमी तौर पर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ की तो शायद माहौल है, 47 के बाद सिर्फ परदेसी बच्चे ही पैदा किए हैं, और शायद परदेश जो है वो अब इस खित्ते के सारे ही लोगों का मुकद्दर बन गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप देखिए कि एक तरफ वो मतलब पंजाब की या दीगर लोगों की जो है वो अपने अपने सूबों के अंदर जो सब्सिडीज हैं, जो लोगों को रमजान पैकेज और ये सारी चीजें ऐलान हो रही हैं, और उनको दिया भी जा रहा है। दूसरी तरफ है इन खित्तों पे जो पाकिस्तान की पेरिफेरिकल आते हैं, इनमें किसी किस्म का ना कोई पैकेज है ना, और आटे की शदीद किल्लत की वजह से। हाँ, एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोई डीलरों का नहीं, देखें जितनी भी प्राइसेस होती हैं, वो आटा हो, चावल हो, जितनी भी जरूरियात अशिया हैं, उनकी कीमतें सेंट्रली तय होती हैं, और उन कीमतों के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन और हर चीज जो है ना, और जो 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 लोग हैं इसको कैरी करते हैं, जो ठेकेदार हैं, उनका भी प्रॉफिट उसमें फिक्स होता है। अब जी। ये लॉलेसनेस है कि कई लोग अपनी मर्जी के से जो है वो कुछ कीमतें वो कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां कोई कानून नहीं है, एक आपराजी का निजाम है। दुकान पे बैठा हुआ आदमी जो कीमत बता दे, आपकी जेब में पैसे हैं तो आप ले लें, और अगर आपने जरा सा भी उसमें कोई बहस मुबासा करने की कोशिश की, तो फिर जो कुछ आपके साथ होगा, वो कई एक लोगों को इसके तजर्बात हैं। तो इस वक्त है पूरे आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में आटे का बहुत शदीद बहरान है। लोगों जी। को आटा जो है वो नहीं मिल रहा है, आटा अब नापैद है।
جی اور آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں، ہم نے بھی پڑھا ہے اور لوگوں نے بھی بتایا ہے کہ کئی ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ہوا ہے تیتری روڈ بارڈرز کے پہلے، جس میں لوگوں نے اعلان کیا کہ اگر ہمیں فوری طور پر آٹا مہیا نہ کیا گیا تو ہم ٹوورڈس جو انڈین سائڈ آف کشمیر ہے، پونچھ ہے، وہاں چلے جائیں گے۔ تو لہذا اس سارے بحران کو فوری طور پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور جو پینشنئرز ہیں ان کو وقت پہ پینشن ملے۔ ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ تو اس لحاظ سے بھی ایک طرف تو یہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کی آداب حکمرانی کا انداز دیکھیے کہ جن لوگوں نے سروسز دی ہیں تو ان کو وقت پہ پینشن نہیں ملتی۔ تو اگر اس پہ ایسا نہ ہوا تو ہم یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کانسل کا جو 55 سیشن ہے، اس میں یہ سارے مسئلے اٹھائیں گے، اور ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں، ان رپورٹس کی روشنی میں ہم ایک کمپریہنسو میمورینڈم یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کانسل کے چیئرمین کو سبمٹ کریں گے۔ اس میں ہم اپنے عوام کو بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو یک و تنہا چھوڑ دیں یا پاکستان کے رحم و کرم پہ وہ ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ شرافت سے لوگوں کو ان کے بنیادی سیاسی، سماجی، معاشی اور خاص کر کے اشیاء ضروریہ کو فوری طور پر انہیں پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ختم کرتے ہیں اسی پہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ نے سن لیا، اور ہمیں اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں، اور چینل کو آگے شیئر کیا کریں۔ اللہ حافظ۔